नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक़दामात उठा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ किसी न किसी SOP और हुकूमत किसी न किसी लाहे अमल का ऐलान करती है और शहरियों से अपील भी की जा रही है, कानून का भी सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जो मुल्क में है वो देखने में आ रही है कि कोरोना के साथ साथ जो सियासत है, जिसमें अपोजिशन बमुकाबला हुकूमत है और सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है। ये सियासी दर्जा हरारत हर PDM के जलसे के साथ मजीद उरूज पकड़ जाता है। हमने देखा कि इससे पहले मुल्तान का PDM का जलसा और अब 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे के लिए एक बार फिर हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी न किसी तरह अपोजिशन को इस बात पर कायल किया जाए कि कोरोना के वार तेजी से जारी हैं और अमीर गरीब किसी भी शख्स को ये बिला तशखीस इसका शिकार लोग हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ PDM इस मामले पर मानने को तैयार नहीं है और कहा यही जा रहा है कि हुकूमत कोरोना को सियासत की आड़ लेकर या कोरोना को सियासी बनाकर इस पर जो है वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक बड़ा अहम अदालती हुक्मनामा आया है और जिसके ऊपर एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें सियासी मुल्क भर में सियासी और मजहबी जमातों को इज्तिमात पर पाबंदी लगाने के लिए जो दायर दरख्वास्त थी उसको नाकाबिल समात करार देकर रद्द कर दिया गया। और जस्टिस अतर मिनल्लाह जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म पर कोई अमल नहीं करा रहा और हर कोई सियासत में मशगूल है, तो हम क्यों सियासत करें। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है अदालत की जानिब से कि जो पार्लियामान है उसको फाल बनाना बहुत जरूरी है। ऐसी एक दरख्वास्त PDM का जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर की गई थी, उसको भी रद्द कर दिया गया है। और जस्टिस जवाद हसन ने कहा है कि ये सियासी जमातें हैं, कोई इदारे नहीं है। ऐसे ही इससे पहले एक दरख्वास्त जब हुकूमत ने शादी हॉल्स या जो शादी ब्याह की तकरीबात उन पर शादी हॉल्स पर पाबंदी के हवाले से NCOC की बात या NCOC के जो अहकामात आए थे उस पर एक दरख्वास्त दायर की गई थी और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब उन्हीं की अदालत में पेश हुई और उनकी जानिब से जो ऑब्जर्वेशंस दी गई थी उसमें भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि पार्लियामान अपना वो किरदार अदा नहीं कर रही है। और इसके साथ साथ ये उन्होंने कहा था कि रजाकाराना तौर पर तो हमें सब कुछ बंद कर देना चाहिए जिस तेजी के साथ ये दूसरी लहर फैल रही है। लेकिन जब वो फैसला आया था उस पर भी जो हुकूमती वजीर थे, मुशीर थे, जो हुकूमती हलके थे, वो ये कहते थे कि PDM को अदालती अहकामात पर अमल दरामद करना चाहिए और उसको सामने रखते हुए अपना PDM का पिशावर वाला जो जलसा है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आज एक और चीज जो उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जो रिमार्क्स हैं वो ये कहते हैं कि ये दरखास्त नाकाबिल समात रही है और इस तरीके से पाबंदी आयद नहीं की जा सकती है। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि जो फैसले या अदालती जो फैसले हैं या रिमार्क्स अगर आते हैं अगर हुकूमत की फेवर में तो वो उन्हें इस्तेमाल करती है, लेकिन अगर हुकूमत को चीजों को बेहतर बनाने के लिए कहा जाता है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। पार्लियामान को फाल कैसे किया जाएगा और इस दरखास्त के बाद क्या हुकूमत इसका सहारा लेकर इसके पीछे छुपने की कोशिश करती कि अगर इस बारे में कोई फैसला आ जाता और इस पर पाबंदी आयद कर दी जाती तो यकीनन हुकूमत ये कहती कि चूंकि हमने तो कुछ नहीं कहा, ये एक अदालती फैसला है। लेकिन ऐसा लग रहा है इसको देखते हुए कि चूंकि ये दरख्वास्त रद्द की गई इसलिए अदालत बीच में नहीं आई है, क्योंकि NCOC के इजलास में जो फैसले होते हैं अदालत की जानिब से यही कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव है ये उसका काम है उस पर अमल दरामद कराना। हुकूमत को चाहिए कि वो और अपोजिशन बैठें, पार्लियामान को फाल करें और जो फैसले हो रहे हैं उस पर अमल दरामद किया जाए, अदालत बीच में नहीं है। इस पर आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार साहब, वो हमारे साथ होंगे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे कामरान मुर्तजा साहब, JUI के रहनुमा है, सीनियर वकील रहनुमा भी हैं, आपका बहुत शुक्रिया कामरान साहब। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं, अब पार्लियामान को फाल क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि बार बार ये सवालात उठ रहे हैं और अब भी इस बात के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पार्लियामान ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तमाम मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है, निकाला जा सकता है, लेकिन पार्लियामान फाल नहीं है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से भी यह कहा गया कि पार्लियामान मसले का हल निकाले और एग्जीक्यूटिव जो है वो फैसलों पर अमल दरामद कराए।
بہت شکریہ فرید. ماضی میں جب پاناما کا کیس ہوا تب ساری پولیٹیکل پارٹیز نے میاں صاحب کو کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کو آپ اہمیت دیں, جس میں سب سے آگے پیپلز پارٹی تھی جس نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کو اہمیت دیں. مگر خان صاحب اپنا میاں صاحب نے کہا کہ نہیں, میں پارلیمنٹری کمیٹی نہیں بناؤں گا. اس وقت سے پارلیمنٹ جتنے بھی ہیں وہ پارلیمنٹ کی توقیر کرتے گئے, پارلیمنٹ کو وہ اہمیت نہیں دی گئی. ڈیسیشن ہر ادارے کے ریفارم کا پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے, ایون چاہے جوڈیشل ریفارم ہو, چاہے الیکشن ریفارم ہو, چاہے آپ کا نیب ریفارم ہو, جو بھی ہو احتساب کے حوالے سے جو بھی ہو وہ وہاں ہونا چاہیے. ڈسکشن بھی پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. مگر ہر جو نہیں ہو رہی, بندہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے باہر کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, مگر سپریم بنانے والے جو ممبر ہیں وہ خود ہی اس کو سپریم نہیں سمجھتے ہیں. وہ سڑکوں کو سپریم سمجھتے ہیں, وہ کورٹوں کو سپریم سمجھتے ہیں. تو کیسے حل نکلے گا؟ ممبران صرف اپوزیشن کے تو نہیں ہیں, حکومتی ممبران بھی اس میں شامل ہیں رمیش صاحب. سارے ممبران دیکھیں, بشمول حکومت, سارے ممبران بشمول حکومت. میں سمجھتا ہوں نہیں بالکل حکومت کے ساتھ, مگر میں اس کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ جتنا پرانا پولیٹیشن ہو, جس کا اسمبلی سے زیادہ ایک ایکسپیرینس ہو, اس کی اتنی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں آتے رمیش صاحب؟ مجھے آج ایک بات بتائیے, آپ ماشاءاللہ بالکل آپ اس پارٹی کے ساتھ ہیں, چیزیں آپ نے بھی پارلیمانی امور دیکھیں. اگر جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے, اگر پرائم منسٹر خود پارلیمنٹ اگر آئیں, آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم اگر پارلیمنٹ آ کر بیٹھیں تو پارلیمنٹ خود بخود پاور حاصل کرنا شروع کر دے گی, طاقت ملنا شروع ہو جائے گی اسے, جو کہ پرائم منسٹر نہیں آتے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ میں نے 2002 سے آج تک جو دیکھا ہے, سارے پرائم منسٹر ایک یوسف رضا گیلانی کے علاوہ سارے پرائم منسٹر جو ہے وہ ہے جہاں سے جس ادارے سے جس ہاؤس سے وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں وہاں پہ وہ آنے کے لیے اپنی مصروفیات کو زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں. مگر اس کو صرف یوسف رضا گیلانی ایک تھا جو روزانہ سمجھتا تھا کہ میں پارلیمنٹ کے اندر آؤں, اپنے بھائیوں کے ساتھ رہوں اور لوگوں کے ساتھ رہوں. میرا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, مگر اس وقت بھی نہیں تھا, اس وقت بھی میرا تعلق کیو کے ساتھ تھا. مگر میں سمجھتا ہوں اس نے پارلیمنٹ کو ایک اہمیت دی اور وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بیٹھتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ چیز دینی چاہیے, مگر یہ چیز تب بنتی ہے جب ماحول خوشگوار ہو. خان صاحب کا بہت موڈ تھا کہ میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھوں, مگر آپ نے یہ دیکھا کہ جو پہلی اسپیچ تھی, اس اسپیچ کے دوران خان صاحب کے ساتھ جس طریقے سے اپوزیشن کے لوگوں نے کیا, شروع سے ہی جو سینئر پولیٹیشین نے جو ماحول بنایا, اس کے بعد ماحول آج تک بہتر نہیں بنا. میں سمجھتا ہوں آج بھی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ریسیپروکل ریسپیکٹ کے ساتھ آگے اگر بڑھیں گے تو چیزیں بہتر ڈالیں گی. یعنی میں آپ کی اس بات کو, یہ چیزیں اتنی ورسٹ ہوتی جائیں گی, جتنی ورسٹ ہوتی جائیں گی, صرف گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے نہیں روئے گی. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ سے زیادہ یہ جو باہر جو پولیٹیکل پارٹیز جو بیٹھی ہوئی ہے نا, وہ پچھتائیں گی کہ یہ کیا ہو گیا. میں آپ کی اس پوائنٹ کو, پارلیمنٹ کی توقیر جتنی آپ کریں گے اس کا نقصان سارے پارلیمنٹرین کا ہوگا جو بھی پولیٹیکل لائف آج تک گزارتا ہے. آج میں ایک آفس میں کسی کے گھر میں بیٹھا تھا, قائد اعظم کے میں نے اچھے کوڈ پڑھے ہیں اور وہ اچھے کوڈ پڑھے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کوڈ کو دہرانا چاہیے. انہوں نے 1947 میں بہت ساری چیزوں کو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی بہت ساری چیزوں کو ہم سب کو ایک ریفریشر کورس کی ضرورت ہے میرے خیال سے. وہ ریفریشر کورس ہم سب کو کرنا چاہیے, پتہ چلے تاکہ ان چیزوں کے اوپر, ان کے افکار کے اوپر کہ وہ کیسے چلتے تھے. سیر کامران صاحبہ, اس وقت رمیش کمار صاحب نے یہ تو ایکسپٹ کیا کہ پارلیمان کو جو توقیر دی, جو پاور دی, وہ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے جو ریگولرلی آتے تھے, لیکن اس کے بعد سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا. اس وقت عمران خان صاحب پہ جو بات بن رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح جو اس کے اندر ڈائریکٹیوز ہیں اس میں یہی ہے کہ ایگزیکٹو اور پارلیمان سے اس مسئلے کا حل نکالیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہی بات ہے کہ آپ لوگوں نے وہ سازگار ماحول ہی نہیں دیا جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان وہ تو چاہتے ہیں پارلیمنٹ آنا, لیکن اپوزیشن کی وجہ سے وہ نہیں آتے ہیں, تو آپ قصوروار ہیں اس کے؟ تو بات یہ ہے فرید, وزیر اعظم پارلیمنٹ سے مفرور ہے, غائب ہے. یعنی وہ شخص جو کہ میں تو کہوں گی کہ جھوٹ تو انہوں نے بہت سے بولے, ان میں سے ایک جھوٹ یہ بھی تھا کہ میں پارلیمنٹ میں آؤں گا, سوالوں کا جواب دوں گا. جس شخص میں سوال سننے کی طاقت نہیں, برداشت نہیں, قوم کو اکٹھا کرنے کی اس کے اندر اہلیت نہیں,
جو کہ ملک کو آرڈیننسز کے ذریعے چلانا چاہتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی بات ہوگی وہ اس کے ارد گرد اس کی خوشامد میں اس کے مزاج کے مطابق ہوگی اور وہ کوئی بھی اختلاف رائے برداشت نہیں کر سکتا، کیا وہ شخص وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھنے کا اہل ہے؟ یعنی میں ابھی کی بات نہیں کر رہی، جب یہ اپوزیشن میں تھے یہ تب بھی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، یعنی جب بہت امپورٹنٹ فورن وزٹس تھے یہ تب بھی پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے آج بیٹھنے کی یہ اہمیت ہے یہ تب بھی بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، تب بھی یہ باہر کنٹینر رکھنا چاہتے سیر تھے، صاحبہ اور لیکن آج بھی یہ کنٹینر پر ہے، کہتے ہیں کہ آپ یہ آج لوگوں بھی نے کنٹینر پہ ہے۔ ماحول سازگار نہیں رہنے دیا تو وزیر اعظم کیسے آئے پارلیمنٹ کے اندر؟ بات یہ ہے فرید، ماحول سازگار کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی ایک شخص جو آج تک کنٹینر پر ہے، جس کا تکیہ کلام چور ڈاکو ہے، جس کی زبان سے عذاب نکلتے ہیں، جو کہ کسی کی عزت کرنا نہیں جانتا، جو کہ اخلاقی قدروں کے قریب نہیں ہے، جس کے اندر اتنی رواداری نہیں ہے کہ لوگوں کے دکھ سکھ میں چلے جائے، جس کو بہنوں بیٹیوں کی تمیز نہیں ہے، جو لوگوں کی نقلیں اتارتا ہے، اس شخص سے آپ کس چیز کی امید کرو؟ یعنی ابھی ایک چند دن پہلے کہہ رہے تھے اللہ کا عذاب، تو میں تو دیکھ رہی تھی کہ اللہ کا عذاب تو ہے جب ملک کی جی ڈی پی منفی اشاریہ 4، جب 1 کروڑ نوکریوں کا لوگوں کو دھوکہ دے کر 1 کروڑ 37 لاکھ بے روزگار کر دیں، جب غربت جو ہے ستائے غربت سے آپ کی نصف سے زیادہ آبادی چلے جائے نیچے، جب آپ کی جو ہے نہ گورنر ہاؤس میں لائبریری بنے نہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر یونیورسٹی، جب آپ جو ہے اپنے فورن فنڈنگ کرپشن کے اوپر اسٹے لے کے بیٹھے ہیں، جب آپ بی آر ٹی جو ہے اس کے اوپر اسٹے لے فورن فنڈنگ کی تحقیقات کو ڈیلے کریں 6 سال، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا کہیں گے ایسے حالات کے اندر کہ آپ کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آپ اہم ترین ایشوز پہ، قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر، کشمیر کے ایشو کے اوپر آپ پارلیمنٹ میں نہیں ٹھیک ہے، بیٹھتے، آپ یہ جب کہہ رہے پوری ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ پوری آ گیا سیر پارلیمنٹ صاحبہ۔ آ کے بیٹھتی ہے آپ کا اپوزیشن۔ ایک منٹ فرید، ایک منٹ فرید، جب ملک کے اندر کوئی ایسا چیلنج آیا، چاہے وہ معیشت تھی، چاہے وہ کشمیر کا ایشو تھا، چاہے وہ بلوچستان کا ایشو تھا، اپوزیشن نے پہل کی، اپوزیشن پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھی، جو شخص غائب تھا اس کا نام عمران خان احمد نیازی تھا۔ اچھا چلے، آپ کی طرف سے یہ بات آ گئی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے کہا جی پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن آتی رہی لیکن پرائم منسٹر عمران خان خود سیریس نہیں ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ایک بڑا جو امپورٹنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست، اس سے پہلے بھی جو درخواست لگی تھی اور اسی جو ڈیسیجن اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی تھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا، اس کو بیس بنا کر حکومتی وزراء، مشیر، اپوزیشن اور پی ڈی ایم کو کہتے تھے کہ آپ کو عدالتی احکامات کی اس کو ابائڈ کرنا چاہیے۔ یہ جو لیٹسٹ جو دوبارہ آیا وہی چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کام عدالت کا نہیں ہے کہ سیاسی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی لگائے۔ اس چیز کو آپ کس طریقے سے دیتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ڈیسیجن کے پیچھے اگر یہ آپ کے اگینسٹ آتا ہے تو حکومت اس کے پیچھے چھپ کر کہتی کہ عدالت نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں آرٹیکل 17 پرمٹ کرتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو، دستور کا۔ جب دستور کی کوئی پروویژن ہوتی ہے تو اس کو دستور کی وائلیشن میں کوئی کورٹ اس طرح کی آرڈر نہیں کر سکتی کہ جی، حالانکہ دستور میں ایک چیز کی اجازت ہو اور کورٹ کہے کہ نہیں جی آپ کو جو ہے نا فلاں بیماری کی اس میں آڑ میں جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، تو یہ ممکن نہیں تھا۔ کورٹ میں پہلے لاہور ہائی کورٹ کا بھی ڈیسیجن آیا، وہ بھی اسی طرح سے تھا ملتان کے حوالے سے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی۔ تو ویسے بھی ایک تو یہ کہ دستوری جو ہے یہ تحفظ حاصل ہے، دوسرا ویسے بھی جو ہے نا یہ کورٹس کو ان معاملات میں انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی معاملات میں کورٹس کو یا اداروں کو انوالو کریں تو وہ ادارے جو ہے نا وہ ڈسپیوٹڈ ہو جاتے ہیں، اور یہی پرابلم ہے کہ یہ جو اس وقت جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس کی ایک لمب یہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں بعض ادارے انوالو ہوئے ہیں یا اداروں کی انوالومنٹ کے بارے میں جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو کورٹ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے، اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ رائٹ ڈیسیجن ہے کہ جی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ جائیے آپ جائیے، اگر فرض کر لیجیے وہ کم اگر کوئی پابندی لگانی بھی ہے تو اس کی پابندی لگانے کے پیچھے کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہو سکتا ہے، اس کو 144 کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور چیزوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس طرح کی درخواستیں عدالت عالیہ میں لے جانا کس بات کی غمازی کر رہا ہے کامران صاحب؟ یہ آڑ لی جا رہی ہے نا گورنمنٹ سے، اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس سے جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہینڈل نہیں ہو رہا ہے، وہ اس کو جو ہے نا باقی معاملات کی طرح جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہی۔ جب ہینڈل نہیں کر پا رہی تو باقی معاملات میں وہ کسی اور ادارے کے پیچھے چھپتی ہے، اس معاملے میں کسی اور ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی گئی، تو اس ادارے نے تو کم از کم انکار کر دیا، دوسرے ادارے کے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب انکار کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور آپ کی جو پی ڈی ایم کا جو لاہور کا جلسہ ہے جو 13 تاریخ کو ہے، جتنی کووڈ کے پیش نظر آپ نے ویسے پشاور کا بھی کیا، ملتان کا بھی کر لیا، پی ڈی ایم کا 13 تاریخ کا جو لاہور کا ہونے جا رہا ہے جلسہ، وہ کیا کورس آف ایکشن سیٹ کرے گا؟ دیکھیے اس میں ایک تو ہم اپنے دوستوں کو جو ورکرز آتے ہیں ان کو سب کو کہیں گے کہ جو ایس او پیز ہیں اس حوالے سے، کورونا کے حوالے سے، ان کی پابندی کریں اور تھوڑا سا ڈسٹینس بھی مینٹین کر لیں آپس میں بیٹھنے کے لیے. اور یہ اس کے لیے جو سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے، بجائے یہ کہ ایک دستوری حق پہ پابندی لگائی جائے یا پابندی لگوانے کی کوشش کی جائے، وہ ان کو بیٹھ کے انتظامیہ کو یہ سیٹل کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کہ یہ ایس او پیز ہیں، اس پہ آپ عمل درآمد کروا دیجیے، آپ کا ایک حق ہے، آپ اس کو استعمال کریے، بات ختم ہو جائے گی. ممکن ہے کہ ہمارے پارٹ پہ کوئی کمی خامی رہ جاتی ہو، ممکن ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو جو ایسو. اچھا، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمیونیکیشن کی جا رہی ہے اس معاملے کے اندر؟ جب آپ کے جلسے ہو رہے ہیں اور ایس او پیز پر عمل درآمد کی بات ہوتی ہے، کامران صاحب، کیا پی ڈی ایم سے حکومت کے کسی نمائندے، کسی وزیر، کسی مشیر کی، آپ کے کسی بھی رہنما سے کوئی بات چیت، کوئی کمیونیکیشن؟ کبھی نہیں ہوئی ہے. اور وہ ان کے ساتھ وہ اس حوالے سے نہ کوئی بات چیت ہوگی اور نہ کوئی بات چیت ہونے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے اگر بات چیت کرنی ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے، ڈپٹی کمشنر کا کام ہے، کمشنر کا کام ہے. وہ آگے وہ ہمارے جو لوکل پارٹیز کا جو مطلب وہ سیٹ اپ ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھ کے سیٹل کر لیں کہ ٹھیک ہے، آپ کا اس تاریخ کو جلسہ ہے، آپ بھلے جلسہ کیجیے، مگر یہ ایس او پیز ہیں، ان کو آبزرو کروائیے. اب ایک بات ذرا دیکھ لیجئے گا کہ جو لوگ اس جلسے میں آئیں گے، ظاہر ہے کہ وہ ہم کو زیادہ پیارے ہیں، ہمارے اپنے ورکر، تو ہم ان کی صحت کے حوالے سے زیادہ کانشیس ہوں گے بنسبت گورنمنٹ کے. تو ہم بھی کوشش کریں گے یہ بھی جو ہے نا اس میں اپنا کردار ادا کر لیں. مگر کردار کون ادا کرے گا؟ انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر. یہ باقی ان کا رائٹ. ٹھیک ہے کامران صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ اس میں اپنا کردار ادا کرے گی، حکومت کا کام ہے آگے کردار ادا کرنا. آگے کا لاہے عمل حکومت کی طرف سے اور پی ڈی ایم کی طرف سے ہوگا کیا؟ لاہور کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، ساتھ ساتھ کووڈ کے کیسز ہیں. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اس پر بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. رمیش صاحب، یہ کرونا کو بھی ہم سیاسی کیوں بنا رہے ہیں؟ حکومت ویسے کیوں نہیں کوئی بات کرتی، انتظامیہ کیوں نہیں بات کرتی ہے؟ صرف ٹاک شوز میں، میڈیا پر، بیانات پر، پریس کانفرنسز میں ہی اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں، کووڈ کی جو صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر پتہ ہے. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے جو لیڈر ہیں وہ تقریباً 50% سے زیادہ ان کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ کووڈ سے گزر چکی ہے یا ان کی سیکنڈ لائن گزر چکی ہے. ان کو سب کو پتہ ہے کہ کووڈ کیا ہے. اس وقت تو میں آپ کو بتاؤں کہ روزانہ صبح میں اٹھتا ہوں، کسی نہ کسی ہمارے رشتہ دار کی ڈیتھ کی خبر آتی ہے اور کووڈ کی وجہ سے آ رہی ہے. میں بہت زیادہ اس وجہ سے کانشس سے ہم کہ کووڈ کی صورتحال پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے. میں نے اس دن بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ پہلے کووڈ تھا 40%، مگر لوگوں کو خوف تھا 60%. مگر اس وقت کووڈ ہے 60%، لوگوں کو خوف ہے 20%، اور اس کا نتیجہ بہت خراب نکلے گا. اچھا، پھر سیاست کیوں ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ رمیش صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس پہ پھر سیاست کا تاثر ہمیں کیوں مل رہا ہے؟ دیکھیں، سیاست کا تاثر اس وجہ سے محسوس کرایا جا رہا ہے کہ حکومت نے اپنی ایک پالیسی جو این سی او سی جو ابھی نہیں بنی ہے، جو این سی او سی پہلے سے بنی ہوئی ہے جب کووڈ شروع ہوا تھا، وہ بار بار وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کووڈ کی پالیسی ہے. اور اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے پروفیسر بھی ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں، وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو این سی او سی بتا رہی ہے. مگر آپ اس کو جو ہے وہ اپوزیشن اس کو یہ کر رہی ہے کہ حکومت کووڈ کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے، ہم چھپنے نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا جواب مناسب نہیں ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں 300-400 لوگوں میں جو ہے وہ ایس او پیز نہیں فالو ہو سکتی، تو ہزاروں لوگوں اچھا، مجھے ایک بات فالو ہو سکتی ہے. ادھر سے یہ کہتے ہیں، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس میں مریم صاحبہ ویسے کہتی ہے، اسٹیٹمنٹ آپ بھی سنا ہوگا، کہتی ہے جی صرف ہمارے ہی جلسوں میں یہ کووڈ آتا ہے، حکومتی کسی بھی گیدرنگ میں کووڈ نہیں ہے. فلائٹس جو آپ کی آ رہی ہیں وہ ابھی بھی فل پیک آ رہی ہیں. آپ کی جو ٹرینز ہیں، بسز ہیں، کمیونیکیشنز ہیں، بازار، دکانیں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کس طرح کی سوشل ڈسٹینسنگ پریکٹس ہو رہی ہے. وہاں کووڈ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کووڈ کی ٹانگ صرف پی ڈی ایم کے جلسوں پہ کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. یہ جو ملک کے خلاف جو بات کرتے ہیں نا، وہ ایسی بات کرتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں مکمل لاک ڈاؤن ہوا،
وہاں پہ انہوں نے بھی اس ایس او پیز کے ساتھ دوبارہ اپنے آپ کو ریوائیو کیا کہ ہم چلیں. اس وقت تھوڑی بہت جو پاکستان کی اکانومی بہتر ڈائریکشن میں جا رہی ہے, یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ٹرینیں, دوبارہ جہاز سارے جو ہے اس کو بند کریں. جو چیزیں اسینشل ہیں وہ ہونی چاہیے, جو چیزیں اس وقت اسینشل نہیں ہیں ان کو روکنا چاہیے. مجھے بتائیں کہ جو آج جلسہ ہو رہا ہے 13 تاریخ کو, اگر وہ جلسہ 13 جنوری یا پھر 13 فیبروری تک اگر آگے چلا جاتا ہے, ایک مہینہ, کہ ان کووڈ کو ہم کنٹرول کر لیں, فی الحال اس وقت اس کو ہم جو ہے وہ کنٹرول کریں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ پوچھ لیتا ہوں جو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ لوگوں کی ٹرانسپورٹ, لوگوں کا آنا جانا روکیں, لوگوں کے کاروبار کو بند کریں, اسے اگر یہ چاہتے ہیں آپ آئیں, آپ یہ بات کریں, ڈیبیٹ کریں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں ہم جلسہ, یہ اگر کنڈیشنل کہتے ہیں کہ ہم جلسہ تب بند کریں گے جب آپ جہاز بند کریں گے, آپ ٹرینیں بند کریں گے, آپ دکانیں بند کریں گے, ہم وہ بھی عوام کی خاطر بند کرنے کے لیے تیار ہیں اگر یہ کنڈیشنل کہیں گے. نصرت مجھے بتائیے گا سحر صاحبہ, آپ یہ جو بات رکھی گئی ہے یہ آگے ویسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کنڈیشن رکھ دیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں, یہ 13 جنوری ہو جائے, 13 فروری ہو جائے, اس میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سلیکٹڈ 18 ہے, ان کا جو کووڈ ہے وہ بھی سلیکٹڈ ہے. ابھی جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا کنفیوز کیا ہے قوم کو کووڈ کے ایشو کے اوپر, وہ کیا ہے خود عمران خان احمد نیازی, ان کی کابینہ اور ان کی ٹیم نے, جو یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے جلسوں میں کووڈ نہیں آتا, 300 کی گیدرنگ میں کووڈ نہیں آتا, وزیر اعظم اور ان کے جو ہے کیبنٹ والے نہیں پہنتے ماسک تو کووڈ کچھ نہیں کہتا, جن کی اپنی گیدرنگ ہوتی ہیں اسد عمر کی تو کووڈ نہیں آتا. لیکن یو ہیو کنفیوز دا انٹائر نیشن, پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ اس وقت ہے ملک آئی سی یو پہ. جب ملک آئی سی یو پہ ہوتا ہے نا, جب آپ کی جو ہے وہ عوام سے سک رہی ہوتی ہے, تو اس وقت آپ یہ نہیں انتظار کرتے کہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے آخری ٹائپ وینٹیلیٹر لگانے کی ضرورت پڑ جائے. سحر صاحبہ میرا ایک پرٹیننٹ کوشچن ہے, آپ کے چیئرمین صاحب خود بھی کووڈ پازیٹیو رہے, اب تو الحمدللہ وہ کووڈ نیگیٹو ان کا رزلٹ آ گیا. میرا پرٹیننٹ کوشچن, اس کا پرٹیننٹ آنسر دیجئے گا کہ یہ 1 ماہ کے لیے کوئی رضاکارانہ طور پہ آپ لوگ اس کو آگے کیوں نہیں کر دیتے؟ کر لیں, آپ کو منع تو کوئی بھی نہیں کر رہا جلسے کرنے سے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پاکستان کی عوام, پاکستان اور پاکستان کی اکانومی آئی سی یو پہ ہے, آکسیجن آلریڈی لگی ہوئی ہے ان کو, آپ جو ہے رک رک کے سانسیں آ رہی ہیں. اب ہم اس بات کا انتظار کریں کہ 1 مہینے میں وینٹیلیٹر پہ چلی جائے. کووڈ کی وجہ سے بھی تو بڑے نقصان ہو رہے ہیں نا. نہیں 1 منٹ فرید, مجھے بات مکمل کرنے دیں. آپ مجھے بتائیں کس چیز سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کووڈ کے بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہی ہے؟ آپ کو این سی او سی کے فیصلوں پر اعتراض ہے؟ آپ کو این سی او سی کے فیصلوں پر اعتراض ہے؟ فرید, میں آپ میری بات مکمل ہونے دیں. آپ مجھے بتائیں یہ وہ حکومت ہے جس کی موجودگی میں, جس کو وہ کہتے ہیں کہ جو فائٹر ہیں کووڈ کے, آپ کے پمس ہسپتال کا عملہ جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے, آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے پیرامیڈک جو تکلیف میں ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, آپ این آئی سی بی ڈی پہ چھاپے مار رہے ہیں, آپ کی کووڈ کی ٹیسٹ کی رپورٹ 1 ہفتہ نہیں آتی, آپ کی کوئی ایسی حرکات نہیں ہے جس سے پتہ لگے کہ آپ کووڈ کو لے کے سنجیدہ ہیں. ہاں, ہم پاکستان کو لے کے بہت سنجیدہ ہیں, ہم پاکستان کو لے کے بہت سنجیدہ, میں پتہ ہے کہ ان کو گھبراہٹ ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں فرید, ابھی میں ملتان میں تھی نا, آپ یقین کریں انہوں نے کون سا حربہ نہیں اپنایا. انہوں نے جو ہے لوگوں کی ہوٹلز کی بکنگ کینسل کرائی. مجھے ہوٹل کی انتظامیہ نے فون کیا کمرے میں, کہا کہ ایجنسی والے آپ کی جو ہے وہ ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں آپ یہاں کیوں آئی ہیں. میں نے کہا میں کہیں غلطی سے بارڈر تو نہیں کراس کر گئی کہ جہاں مجھے پہلے پولیس رجسٹریشن کرا کے پھر آپ کی رہائش کرنی. چلیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اور اس ملک کے عوام کو معیشت زیادہ عزیز ہے اور معیشت وینٹیلیٹر اور آئی سی یو کے اندر ہے. ملتان کے مجمع نے ثابت کیا کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. مجھے آپ نے جو بات کی, کسی بازار میں, کسی بس سٹینڈ پہ, کسی جگہ پر ان کی حکومت کہیں نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. میں آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں آپ کا پوائنٹ لے لیتا ہوں, اس کو میں آگے کرتا ہوں. کامران صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ معیشت زیادہ اہم ہے یا انسانی جان؟ اس معیشت کی وجہ سے جو انسانی جانیں جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے, اسٹیل مل سے لوگوں کو نکالا, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. یہ پورے کووڈ میں جب سے آیا 2019 سے لے کے یہ 2020 اب ختم ہونے, پاکستان کی اللہ پاک رحم کرے اور کوئی اور خدا نخواستہ اور کوئی ڈیتھ نہ ہو,
اللہ پاک لوگوں کی صحت بھی جو ہے نا وہ اچھی کرے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے. مگر 7,000 آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کیسز جو ہے نا وہ کیجویلٹیز جو ہے نا وہ رپورٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, جس میں وہ عمران خان کی برکت والا دور بھی تھا, جس میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ ڈر زیادہ تھا, جس میں انہوں نے وہ بند کر دیا تھا, مگر اس میں عمران خان صاحب کی برکت کی وجہ سے جو ہے نہیں, لیکن کامران صاحب وہ تو پہلی ویو سے زیادہ آپ بھی ایکسپٹ کریں گے کہ جو دوسری ویو ہے, آپ کے بھی نیئر ریلیٹیوز کے اندر, آپ کے دوست احباب میں کوئی نہ کوئی روزانہ کے بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ڈیتھ, کوئی نہ کوئی کووڈ پازیٹیو کی نیوز آپ کو بھی مل رہی ہوگی. پہلے بھی آ رہی تھی, اب بھی آ رہی تھی, اور یہ کلیم کرتے تھے کہ ہماری برکت سے یہ کچھ نہیں ہوتا. اب یہ ان کی برکت اٹھ گئی ہے, اور نہ صرف یہاں سے اٹھ گئی ہے بلکہ معیشت کے حوالے سے بھی اٹھ گئی ہوئی ہے. انہوں نے ادارے بند کرنے شروع کر دیے. ابھی ریسنٹلی جو ہے نا اس میں لوگ نکالے, انہوں نے اسٹیل مل سے نکالے, اور لوگوں کو اس طرح سے بے روزگار کر رہے ہیں. یہ نوکریاں دیتے دیتے جو ہے نا اس ملک کا جو ہے نا وہ سارا کچھ انہوں نے ختم کر دیا. تو خدا نہ خواستہ جو ہے ملک کے لیے کوئی مسائل زیادہ بڑھ جائیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے اور بروقت ہٹا دیا جائے. اچھا, لیکن کامران صاحب ایک سوال میرا ہے, میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو بار بار, میں خود بھی اس چیز کے اوپر ہوں, آپ مجھے بتا دیں کہ ویسے یہ وائی یعنی دسمبر, جنوری, فیبروری, یعنی یہ آگے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی اسی مہینوں میں, انہی تاریخوں میں کیوں؟ اگر والنٹریلی تھوڑا سا آگے لے جائے تو کوئی پرابلم ہے؟ اس میں ایک بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, اور میرے اپنے ذاتی خیال میں ایک وجہ جو ہے نا وہ اس میں انہوں نے پھر جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینٹ الیکشن پہ ہاتھ ملایا ہوا ہے. اور سینٹ الیکشن اور نہیں, آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں, حکومت نے جی انہوں نے ہاتھ ملایا ہوا ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ جس حصے نے ان کو پہلے میجورٹی دلوائی تھی شاید اسی حصے کی طرف سے پھر ان کو ایشورنس ہے کہ جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے نا سینٹ میں جو ہے نا وہ ان کو سادہ اکثریت کا مسئلہ. آپ کو ڈر سینٹ انتخابات کا ہے؟ وہ بھی ہے یقیناً. میرا ذاتی خیال یہ بنتا ہے کہ یہ بھی اس میں امکانات میں ہے, اور اس کے اگینسٹ پھر ان کو کمپنسیٹ کرنے کا, یعنی یہ پورے کا پورا جو ہے نا ایک چین ریئیکشن شروع ہے. یہ ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں, وہ ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو کمپنسیشن. اچھا, مجھے ایک بریک لینی ہے کامران صاحب, میں آپ کے پاس ہی آؤں گا. ایک بریک لینی ہے, میں آپ کی اسی بات سے آگے لے کے چلوں گا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد کامران صاحب آپ کی اس بات کو میں مکمل لوں گا, پھر آگے چلیں گے کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کامران صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سینٹ انتخابات جو ہے وہ اس کا ڈر اور خوف ہے پی ڈی ایم کو, یہی وجہ ہے کہ آگے نہیں جا رہے. یہ ایک وجہ ہے, اور کون سی وجوہات ہے جس کی بنا پہ آپ سمجھتے ہیں؟ کہ میں نے اپنے ذاتی خیال کے حوالے سے بتایا, یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور کیا وجوہات ہیں؟ اور وجوہات تو ظاہر ہے کہ تو ہم تو اس میں جب جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے بات کروں گا تو ہم تو پہلے دن سے ان کو تسلیم نہیں کر رہے. ہم تو پچھلے سال بھی آئے تھے, پھر ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی کہ جی ان کو مارچ تک فارغ کر دیں گے, مارچ تک چلے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کی کسی نہ کسی شکل میں بیٹھے رہتے ہیں. تو اب اس میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے, یا باقی پارٹیوں نے بھی ایسیس کیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ایک تو ملک کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں, معیشت کے حوالے سے خطرہ بنتے جا رہے ہیں, باقی سفارتی محاذ پہ ان کی ناکامی ہے, سیاسی محاذ پہ ان کی ناکامی ہے, تو باقی ساری پارٹیز نے اب جو ہے نا وہ آ کے اس میں الٹیمیٹلی شرکت. اچھا, کسی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے, کیا ایسا کوئی ڈائیلاگ ہوتا ہے اور اس کے اندر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اگر آ جاتی ہے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے پارٹیز ان کی تو فی الوقت تو کمٹمنٹس یہی ہیں کہ اس میں جو کچھ بھی ہوگا ایک پلیٹ فارم سے ہوگا, مگر بہرحال پارٹیز جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, وہ اس اتحاد کا حصہ بھی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں. اور اگر کوئی آ جاتی ہیں تو آپ کے پاس ماسوا اس کے ایک اخلاقی وہ بات ہے کہ ہم نے یہ کمٹمنٹ کی تھی, اس کے علاوہ کوئی آپ کسی کو دباؤ تو کسی پہ نہیں ڈال سکتے نا, اس کے علاوہ کہ وہ ایسا کریں یا ایسا نہ کریں. وہ اگر کریں گے تو ایز اے پارٹی ان کی اپنی وہ مرضی ہوگی, ماسوا اس کے کہ جو انہوں نے زبان کی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں. تو کیا اس معاملے کو لے کر مختصر جواب چاہوں گا, اس معاملے کو لے کے جے یو آئی پہ اکیلے آگے چلے گی؟ جی ہم تو پہلے سے شروع دن سے چل رہے ہیں, ہم تو پہلے دن سے چل رہے ہیں. پھر ہم نے آ کے اسلام آباد کے نزدیک آ کے ہم نے پڑاؤ بھی کیا, اور اس کے وہ کمٹمنٹ کے تحت وہ پڑاؤ ہٹایا گیا. سر کامران صاحبہ, شارٹ کمنٹ چاہوں گا آپ سے. میں رمیش صاحب آپ سے لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارکس دوں گا, مجھے سیر صاحبہ سے بات کر لیں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. سیر صاحبہ, آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ سینٹ انتخابات سے پہلے ہی یہ جلد سے جلوس ہونا ضروری ہے, اور کووڈ اپنی جگہ پہ, لیکن آپ سمجھتی کہ اکانومی پہلی پرائرٹی کے اوپر ہے, اور یہی وہ وجوہات ہے جس کی بنا پہ آپ اس حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے فرید, بات صرف اکانومی کی نہیں ہے, بات لوگوں کی زندگی کی ہے, بات لوگوں کی صحت کی ہے. ایک بات ضرور سامنے رکھیں کہ کوئی کسی کو زبردستی جلسوں میں نہیں لا سکتا.
یہ انڈیویجول فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر طریقے سے اجازت دی جائے تو ہم بہتر طریقے سے ایس او پیز پہ عمل کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے، وہ ایمرجنسی میں ہے، وہ آئی سی یو پہ ہے. ایک ایک لمحے کی تاخیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے. ابھی آپ کو میں صرف مختصر بتاؤں گی، کشمیر نہیں، چلا یہ تمام گیا، چیزیں مارچ سے پہلے ضروری ہیں. آپ کے جرنلسٹ اسرائیل کے ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ انٹرویوز دینے شروع ہو گئے. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس ملک کی آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ ناراض ہو گئے، انٹرنلی آپ کے جو ہے وہ ایک ڈسٹریس ہے. کہ ان لوگوں کا جو حالات ہے اس وزیر اعظم کے، ان کی جو گفتگو ہے، ان کا جو لہجہ ہے، آپ اس کو دیکھیں. یعنی آپ بھی یہ سمجھتی ہے کہ مارچ سے پہلے سب کچھ ہونا چاہیے. ویری شارٹ آنسر. آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ مارچ سے پہلے مارچ ہے، مارچ سے پہلے اچھا نہیں، چلیں، مارچ آپ کو 13 دسمبر کو پتہ نہیں چلے گا کون سی ڈیٹ ہے. رمیش صاحب، مارچ سے پہلے، مارچ 2021 سے پہلے مارچ ہے جناب، کیا کریں گے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ کامران مرتضیٰ صاحب بہت سوبر بندے ہیں اور ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں، اور اس نے یہ بتا دیا کہ سینیٹ کی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پہلے چلے جائیں، اور سینیٹ کے اندر ان کو اکثریت آ جائے گی تو ہمارے لیے ماحول مشکل بن جائے گا. اکثریت ایسے نہیں، وہ ساتھ میں انہوں نے اور بھی کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا کر. میں آتا ہوں اس چیز کے، میرے بھائی ہے، میں اس چیز کے اوپر آتا ہوں. دوسرا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم مارچ سے پہلے ان کو چلتا کریں گے، اور اس وجہ سے ہم نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ دھرنا لگایا. دیکھیں، جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کم سے کم ایسی بات کریں. بھئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ حکومت کامیاب نہیں ہے، آپ اسمبلی کے اندر نو کانفیڈنس موو کریں. مگر آپ اس کو چھوڑ کے آپ انکانسٹیٹیوشنل موو کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں مارچ سے پہلے مارچ سے چلتا پڑتا، ایسے نہیں ہو سکتا. پہلی چیز تو یہ کہ اس وقت ایگریسو جو سیاست چل رہی ہے وہ جمعیت کی چل رہی ہے، مولانا صاحب کی چل رہی ہے، اور دوسری چل رہی ہے نون لیگ کی، جس کی لیڈرشپ باہر ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی سندھ اسمبلی نہیں توڑے گی. پیپلز پارٹی کبھی بھی استعفی نہیں دے گی. یا وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیپلز پارٹی ایسا کوئی ڈیسیشن کرے، اور پیپلز پارٹی کو پتا ہے وہ سہر صاحبہ، آپ نہیں توڑیں گے اسمبلی، آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے. رمیش سوال کر، میں سمجھتا ہوں میرے پاس ایک آپشن ہے فرید، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو آگے چل کے ہر چیز کا جو ماحول جو ہے وہ ٹاک سے حل ہوگا. قوم سے معافی مانگے اور استعفیٰ دے دیں، پوری قوم کو آزمائش سے نکال دیں. یہ ایک اپنی نالائکی تسلیم کریں. میں فرید ابھی بھی آج میں بتاؤں اکانومی بہتر صورتحال میں چلے. I have to thank رمیش صاحب. I have to say صاحبہ ٹائم is up. بہت شکریہ آپ کا. سہر کامران صاحبہ، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اور کامران مرتضیٰ. فرید ریز کو اجازت دیجیے.